बेटा हमारी गुफ्तगू किताबुल खुम्स में, ठीक है, खुम्स की क्या माना है और खम्स की क्या माना है, क्योंकि कुछ मौलवी तालिब इल्म को फंसाते हैं, इसमें वो खुश होते हैं कि मैंने इसको फंसा दिया। खुम्स पांचवा हिस्सा, खम्स पांच, खम्स की बेटा क्या है माना, पांच, खुम्स एक चीज का पांचवा हिस्सा। बात वाज़ेह होगी। तो हमारी इस किताब का नाम खम्स नहीं है बल्कि खुम्स है। अच्छा, ये क्या है खुम्स? फिकह के किताब में आया है तो लाजमी है कि इसका ताल्लुक जो है क्या वो फुरूए दीन से है। ठीक, जिस तरीके से ज़कात में कुछ माल का हिस्सा अपने माल से निकालना इस्लाम ने वाजिब किया था, इसी तरीके से इस्लाम ने कुछ चीजों का पांचवा हिस्सा अपने माल से निकालने को वाजिब करार दिया है। पांचवें हिस्से को ज़कात में तो उशर, निस्फ उशर, रुब उशर थी, खुम्स की मिकदार कुछ ज्यादा है, पांचवा हिस्सा। भाई मेरे 5 लाख में से कितना खुम्स वाजिब होगा? 1 लाख। तो अब जब तक इंसान 100 में, हजारों में होता है, तब तक तो मैंने कई लोग देखे जो खुम्स के पाबंद होते हैं, लेकिन जब लाखों में आ गए तो अब उनकी फिर वो पाबंदी खत्म हो जाती है। अब दर्स के हवाले से बहरहाल एक किस्सा भी गोया के दर्स के साथ मरबूत है। हैदराबाद में एक बंदा जुम्मे नमाज मेरे साथ पढ़ते थे और वो हर जुम्मे के बाद सही मुझे आपसे कुछ मसाइल पूछने हैं। बहरहाल कुछ हफ्तों के बाद वो आए मेरे घर से, खुम्स के हवाले से मैं बड़ा परेशान हूँ। कहते हैं कि उस लिबास में नमाज भी नहीं होगी जिसका खुम्स अदा नहीं किया गया, ये वो। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे है। कहा तो फिर मैं खुम्स देना चाहता हूँ, मेरा खुम्स कितना होगा? मैंने कहा आपने जिंदगी भर में कोई खुम्स कभी निकाला? कहा नहीं। तो मैंने उनको कहा कि आपकी आमदनी क्या है वो मुझे बताएं, आपकी जो है क्या है बैंक बैलेंस और प्लाट ये वो क्या है। बहरहाल जब उन्होंने पूरा हिसाब बताया तो तकरीबन कोई 1 करोड़ के लगभग उन पे खुम्स हो रहा था। तो उन्होंने कहा इतना तो मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा भाई वो आपकी मर्जी है, अगर देना चाहें तो ये इतना वाजिब है। अगर आप फुल खुम्स नहीं देना चाहते तो कम अज कम यूं करें कि आपका जो महीने का खर्चा है घर का, उसका तो खुम्स निकालें ताकि बच्चों का खाना पीना लिबास ये वो ठीक हो जाए। साईं इसके बारे में मैं कोशिश करूंगा। बहरहाल हम लोगों का खर्चा हजारों में होता है, उनका लाखों में होता है। वो भी कोई 1 महीना आए, उन्होंने कहा कि मेरा इतना खर्चा है, वो उसके जो है क्या वो खुम्स निकाला, मेरे ख्याल में 30-35 हजार सामने सादात और सामने इमाम मिला के, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी देना छोड़ दिया। तो बहरहाल इस्लाम ने खुम्स को वाजिब किया है, यानी आपकी अपनी मिल्कियत है उसका 5वां हिस्सा आपको देना है। अच्छा, कौन सी चीज में देना है? हर चीज में नहीं, 7 ऐसी चीजें हैं जिनमें खुम्स बेटा वाजिब होता है। कितनी? 7। एक है गनीमत, पहली चीज क्या है? गनीमत। दूसरी चीज है मादिन, जिसको हम कान कहते हैं, जैसे सिंधी में खान चौंदा। कान देखें, कहीं से कहते हैं कि जमीन से कोयला निकला है, कहीं तांबा निकला है, कहीं कोई और चीजें निकली हैं, ठीक है, दूसरी वो चीज है। तीसरी चीज है गौस। गौस का मतलब है गोता लगाना। पानी में आपने गोता लगाया, वहां से हीरे निकल आए, या वहां से अंबर निकल आया। मुश्क तो नहीं निकलेगा, अंबर, ठीक है। मुश्क और अंबर क्या है बेटा? मुश्क एक खुदा की खास नेमत है, हम लोग उसका न कदर करते हैं न उसके बारे में सोचते हैं। हिरन आपने देखा है, हिरन के पेट में तकरीबन दरमियाने प्याज की साइज जितना जो है ना, एक अदा गोढ़े के छाजे वो, हाँ, एक प्याज की साइज जितने यूं समझे गोश्त का टुकड़ा होता है।
ٹھیک ہے. پھر ہرن کو ذبح کیا جاتا ہے، پھر وہ اس سے نکالا جاتا ہے، اس کو نافع کہتے ہیں. اردو میں بھی نافع کہتے ہیں، فارسی میں بھی نافع. اور یہ چونکہ حکمت میں استعمال ہوتی ہے تو حکمت میں تقریباً اردو میں بھی فارسی والے الفاظ ہیں. اب اس نافع کو پھر آپ کھولیں گے تو اس کے بیچ سے خوشبو نکلتی ہے، اور سب سے مہنگی خوشبو شاید وہ ہے. آج کل میں نے ایک حکیم سے پوچھا تو اس کا ایک تولہ 70,000 روپے کا ہے. اور اس نافع کی اصلی پہچان یہ ہے، مشک کی اصل پہچان یہ ہے کہ آپ وہ اپنے ناک کے سامنے لے آئیں گے تو آپ کے ناک سے 1-2 قطرہ خون کا نکل آئے گا. بہرحال اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، اس پہ جائیں گے تو خیر. اور عنبر کیا ہے؟ عنبر یہ پانی میں ہوتا ہے. میں نے تحقیق نہیں کی، سنا ہے کہ یہ ایک خاص قسم کی مچھلی ہے جس کا پاخانہ ہے. ٹھیک ہے، وہ پانی کے اوپر پھر تیرتا رہتا ہے. اگر اس کا ایک ذرہ بھی اس کمرے میں کھل جائے تو پورا کمرہ خوشبودار ہو جائے گا. ٹھیک، تو غوث یعنی گوتا لگانے کے ذریعے کوئی مال ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہے ارباح المقاصد، یعنی آپ کی جو کمائی اور آمدنی ہے اس سے آپ کو نفع حاصل ہوتے ہیں، اس میں خمس دینا ہے. اور اگر حلال مال حرام کے ساتھ مکس ہو جائے اور آپ تشخیص نہ دے سکیں کہ کتنا حلال کا ہے کتنا حرام کا ہے، اس میں خمس ہے. اور پھر کنز، کنز یعنی زمین میں چھپایا ہوا خزانہ. کان کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان نے یہ نہیں چھپایا تھا بلکہ قدرتی طور پہ زمین کے اندر ایک چیز تھی. ٹھیک ہے. لیکن کنز کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، یقیناً کسی نہ کسی انسان نے یہ دفن کیا تھا جو ہمیں ملا ہے. اور ساتویں چیز جو ہے کیا ہے جناب، ایک زمین ہے جو مسلم کی طرف سے کافر ذمی کی طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ان 7 میں سے آج شاید ہم 4 پڑھیں. ٹھیک ہے، باقی نہیں پڑھیں گے بیٹا. اب غنیمت کسے کہتے ہیں؟ غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ جنگ کرنے سے ملتا ہے. مال کس کا ہوتا ہے؟ کافروں کا. ٹھیک ہے. البتہ وہ جنگ جو نبی یا امام کی اجازت سے ہوئی ہو. ٹھیک ہے. تو اس سے جو مال ملے گا اس کا 5واں حصہ خمس میں دینا ہے. اچھا، جنگ کے دوران اگر مسلمان کوئی چوری کر کے لے آئے کافروں کی تو اس چوری پہ خمس نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا وہ جنگ امام یا نبی کی اجازت کے بغیر کریں تو بھی اس میں جو مال ملے گا اس میں کوئی خمس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو ہے جناب یہ کان جو ہوگا اس کا 5واں حصہ ہے. تو یہ تفصیل ہم پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الخمس سے بیٹا اب کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے تمام کتابوں کی اسپیڈ اچھی رہی ہے، لما کی اسپیڈ اچھی نہیں رہی. تو اب آپ مجھے مجبور کریں گے کم از کم 1.5 صفحہ میں اپنی کتاب کا ہر روز پڑھوں. وَيَجِبُ فِي سَبْعَةِ أَشْيَاءٍ. یجب کا فاعل کون ہے؟ ہوا کی ضمیر. وہ کہاں پلٹ رہی ہے؟ خمس کی طرف. خمس 7 چیزوں میں واجب ہے. ٹھیک. الاولو الغنیمتو، ان میں سے پہلی جو ہے کیا ہے؟ غنیمت. ادا کھنڈ نے جو ہے وہی بیٹا غنیمت میں چونکہ تا لگی ہوئی ہے اس لیے اس کے لیے ضمیر بھی مونس کی لائے ہیں. ٹھیک ہے. یہ غنیمت ہے کیا؟ وہی ما یہوزہ، جس کو جمع کرتے ہیں مسلمان باذن نبی او الامام، نبی کی اذن سے یا امام کی اذن سے. بیٹا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے اردو یا سندھی میں اذن کا کوئی ترجمہ خاطر خواہ نہیں ملتا. ہم اذن کا ترجمہ کرتے ہیں اجازت. ٹھیک ہے. جبکہ عربی میں اجازت کا لفظ بھی ہے، اذن کا لفظ بھی ہے. اذن اس اجازت کو کہتے ہیں جو کام کرنے سے پہلے لی جائے، اور اجازت اس کام کو کہتے ہیں، اس راضی نامے کو کہتے ہیں جو کام کے بعد کی جائے. میں آپ کا گلاس استعمال کرنا چاہتا ہوں، اگر استعمال کرنے سے پہلے آپ سے پوچھتا ہوں بھائی آپ راضی ہیں کہ میں آپ کا گلاس استعمال کروں، آپ نے کہا جی ہاں، اس کو ہم عربی میں اذن کہتے ہیں. دوسری مطلب یہ کہ میں نے گلاس اٹھایا، استعمال کیا، آپ سے پوچھا بھی نہیں، استعمال کرنے کے بعد آیا یار سوری معاف کرنا میں نے آپ کا گلاس استعمال کیا. اب نے کہا بھائی کوئی مسئلہ نہیں تھا یا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس کو بھی اردو میں اجازت بولتے ہیں، سندھی میں بھی اجازت بولتے ہیں.
تو کہتے ہیں اذن نبی، یعنی مال کے جمع کرنے کے بعد نبی سے اجازت نہیں لیتے، بلکہ مال کے جمع کرنے سے پہلے اجازت لیتے ہیں۔ وہ مال کس کا ہوتا ہے؟ من اموال اہل الحرب، کافر حربی کا مال ہوتا ہے۔ بیٹا کافر کی دو قسمیں ہیں سلطان، ایک کافر جو ہے کیا ہے وہ ذمی ہے، دوسرا حربی۔ ویسے بھی کافر کی اور بھی اقسام ہے، لیکن یہاں پر ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اور بظاہر وہ کچھ پابندیاں اپنے اوپر جو ہے قبول کر لیتا ہے کہ میں کھلم کھلا شراب نوشی نہیں کروں گا، میں خنزیر کا گوشت نہیں کھاؤں گا، میں مسلمان عورتوں کے ساتھ کوئی شادی وغیرہ نہیں کروں گا، اور آپ کو میں سالانہ اتنا ٹیکس دیتا رہوں گا، تو اس کا مال محترم ہے۔ حربی کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ جنگی، یعنی وہ کافر جو حالت جنگ میں ہوتے ہیں۔ بغیر سرقت ولا غیلت، یہ جو آپ نے مال جمع کیا ہے یہ چوری کے ذریعے بھی جمع نہیں کیا ہے، اور غیلہ یعنی کیا ہے دھوکے دینے کے ذریعے بھی جمع نہیں کیا ہے۔ بن منقول وغیرہ ہی، بھائی اس مال کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، مال منقول ہو یا غیر منقول۔ منقول بیٹا اس مال کو کہتے ہیں جو ادھر سے ادھر شفٹ ہو سکے، ٹھیک ہے، جیسے سونا، چاندی، گھوڑا، گدھا۔ غیر منقول وہ ہے جو ایک ہی جگہ پہ جمع رہے، جیسے زمین، آپ نے اس کی 4 ایکڑ زمین پہ قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ وہ من مال البغات، اور اسی طریقے سے باغی بیٹا اسے کہتے ہیں جو امام حق کے خلاف بغاوت کر کے باہر نکل آئے۔ اذا ہوا حل اسکرو، جب وہ اس مال کو حاصل کرتا ہے، جب اس مال پہ کنٹرول کر لیتا ہے کون؟ لشکر۔ عند الاکثر، تو اکثر کے نزدیک جناب سلطان شاہ صاحب یہ باغیوں کا مال بھی جو ہے نا وہ مال حربی کے حکم میں ہے، یعنی اس میں بھی خمس دینا ہوگا۔ ومنهم المصنف فی خمس دروس، منهم کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اکثر کی طرف۔ ان اکثر علماء میں سے مصنف بھی ہیں، کتاب دروس میں انہوں نے بغات کے مال کا یہی حکم بتایا ہے۔ وخالفہ فی الجہاد، اور پھر مصنف صاحب نے اس حکم کی مخالفت کی ہے، یعنی مال بغات والے کی، ٹھیک ہے، کتاب جہاد میں، ٹھیک ہے، وہ فی حاضل کتاب، اور لمہ میں۔ جہاد کون سے کتاب کی بیٹا؟ دروس کی۔ جیسے لمہ کے ابواب ہیں ایسے کتاب دروس کے بھی ابواب ہیں۔ کتاب دروس کے باب جہاد میں کہا ہے کہ مال بغات مال غنیمت کے حکم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لمہ میں بھی کہا کہ نہیں ہے۔ وہ من الغنیمت فداء المشرکین وما صولح علیہ۔ اچھا بھائی غنیمت کا دائرہ تھوڑا وسیع کرتے ہیں۔ ایک تو غنیمت یہ ہے جو مسلمان جا کے مال جمع کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں غنیمت میں سے ہے، ٹھیک ہے، وہ مال کہ جو مشرکین فدیہ دے کے خود کو آزاد کراتے ہیں۔ مشرکین کو آپ اسیر کر کے لے آئے، وہ کہتے ہیں بھائی 2 لاکھ ہم سے لے لو، ہمیں آزاد کر دو، ٹھیک ہے، وہ 2 لاکھ بھی مال غنیمت میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ مصولہ علیہ، یا اگر مشرکین کے ساتھ کوئی صلح ہوتی ہے اس میں کوئی مال ملتا ہے تو وہ بھی غنیمت میں ہو جائے گا۔ وما اخرجناہ من الغنیمت بغیر اذن الامام و سرقت یا سرقت والغیلت من اموالہم۔ اچھا بھائی ہم نے تو غنیمت سے کچھ چیزوں کو نکالا مشاہد، کون سی چیزوں کو نکالا بھائی؟ ہم نے نکالا اس غنیمت کو جو امام کے اذن کے بغیر حاصل ہوئی ہے، اور ہم نے اس مال کو نکالا جو چوری کے ذریعے حاصل ہوا ہے، اور ہم نے اس مال کو نکالا جو دھوکے کے ذریعے آیا ہے۔ فیہ الخمس ایضا، کہتے ہیں اس میں بھی خمس واجب ہے، یہ خوش نہیں ہونا کہ خمس نہیں ہے، اس میں بھی خمس واجب ہے، لیکن بھائی میرے بے عنوان غنیمت نہیں، پھر اس میں کوئی اور عنوان آ جائے گا۔ لیکنہ لا يدخل فی اسم الغنیمت، لیکن وہ جو ہے کیا غنیمت کے نام میں بیٹا داخل نہیں ہوتا ہے بالمعنی المشہور، جو غنیمت کی مشہور معنی ہے۔ لأن الاول، اس لیے کہ پہلا مال، بھائی پہلا مال کون سا ہے سکندر؟ جو امام کے اذن کے بغیر آپ نے لیا ہے، للامام خاصہ، وہ امام کا ہے، وہ عوام کو نہیں ملے گا مشاہد، ٹھیک۔ وہ ثانی، اور چوری والا مال اور فراڈ والا مال کس کا ہے؟ لآخذہ، اسی کا ہے جو یہ مال لے کے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ نام ہوا غنیمت بقول مطلق، ہاں ایک غنیمت کی بیٹا مطلق معنی ہے۔ وہ مطلق معنی کیا ہے؟
کوئی بھی آپ کو آمدنی ہو اس کو غنیمت کہتے ہیں. مثلا کل بھی بکرا پکا، آج بھی بکرا پکا، یار آج تو غنیمت ہے کہ بکرا ملا ہے. تو یہ عام غنیمت کی معنی ہے، وہ اصطلاحی معنی نہیں ہوگی. فَيَسِّهُ اخراج الخمس منہا، تو پھر صحیح ہے خمس کا نکالنا، منہا اس عام غنیمت سے بھی. وَإِنَّمَا يَجِبُ الْخُمْسُ فِي الْغَنِيمَةِ، بتحقیق خمس واجب ہوگا غنیمت میں بعد اخراج المؤن. مؤن بیٹا معونت کی جمع ہے، یعنی اس غنیمت پر جو خرچے کیے گئے ہیں، گدھے گاڑی لے آئے، گدھا گاڑی اونٹ گاڑی لے آئے یا ٹرک لے آئے، اب وہ کرایہ وغیرہ تو لیں گے نا، تو وہ کرایہ وغیرہ سب نکال کے پھر اگر کچھ غنیمت میں سے بچ جاتا ہے تو خمس واجب ہوگا. وہی ہی کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ مؤن. یہ کون سے خرچے ہیں؟ ما انفق علیہا، وہ خرچے ہیں جو کیے گئے ہیں اس غنیمت پر بعد تحصیلہا، اس کے حاصل کرنے کے بعد. بھائی وہ کون سے خرچے ہوتے ہیں؟ بحفظ، اس پہ 2 چوکیدار رکھنے ہوتے ہیں. وحمل، اس کو اٹھانے کا خرچہ ہوتا ہے. ورعی، اگر وہ غنیمت میں جانور تھے تو اس کے چرانے کا خرچہ ہوتا ہے. ونحوہا، اور اس قسم کے دوسرے اخراجات. وقضا یقدم علیہ الجائل علی الاقوى، قضا بھائی جیسے خرچہ نکال کر پھر خمس ادا کریں گے، اسی طریقے سے مقدم کیا جائے گا خمس پر جائل کو، قول اقوا کے مطابق. بھائی یہ جائل کیا ہے؟ جائل بیٹا جعالہ کی جمع ہے. جعالہ کیا ہوتا ہے؟ جعالہ ایک قسم کا انعام رکھا جاتا ہے کہ جو بھی بندہ یہ کام کر کے آئے گا ہم اس کو 5,000 دیں گے. مثلا امام نے کہا جو بھی اس خیمے کا پورا مال لے آئے گا اس کو ہم 5,000 دیں گے. تو خمس نکالنے سے پہلے وہ 5,000 دیں گے، اس کے بعد خمس نکالیں گے. ٹھیک ہے؟ یا کبھی امام یہ کہتا ہے کہ جو بھی فلاں کافر کو قتل کر کے آئے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا. تو جو اعلیٰ بے معنی انعام تو نہیں ہے، لیکن تقریب ذہنی کے لیے آپ انعام کا لفظ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. یعنی مال غنیمت میں اگر امام نے کسی کے لیے کچھ انعامات مقرر کیے تھے تو وہ انعامات بھی نکالیں گے، اس کے بعد خمس ہوگا. وثانی المعدن، اور دوسری چیز جس پہ خمس واجب ہے بیٹا وہ کیا ہے؟ معدن، بے کسر دال، معدن نہیں پڑھنا، معدن بھی نہیں پڑھنا، معدن. وہ مستخرج من الارض، معدن وہ چیز ہے جو زمین سے نکالی جائے. البتہ بیٹا مما کانت اصلہ، وہ ایسی چیز ہے کہ زمین اس کی اصل تھی. کیا مطلب؟ یعنی وہ زمین میں الگ سے نہیں رکھی گئی تھی بلکہ وہ زمین کا حصہ تھی. اس میں کوئی ایک خصوصیت آ گئی جس کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے. ٹھیک. ثم مشتمل علی خصوصیت، پھر جناب یہ معدن مشتمل ہو گیا ایک خصوصیت پر، یعظم الانتفاع بہا، جس کی وجہ سے اس سے نفع حاصل کرنا کیا ہو گیا؟ عظیم ہو گیا. کلمل ہے، جیسے بھائی نمک ہے، کیا نمک باہر سے آ کے آپ زمین پہ پھینکتے ہیں کیا؟ نہیں، نمک بھی زمین ہی ہے لیکن اس میں پھر نمکینیت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت مٹی سے بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. والجس، جس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ یہ چاک، چاک کہتے ہیں نا بورڈ پہ جس کو لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یا چونا کہیں گے. ہاں ٹھیک ہے. یہ جو چیز ہے یہ بھی زمین ہے لیکن اس میں ایک خصوصیت ہے. وہ تین الغسل، اور نہانے کی مٹی. نہانے کی مٹی میرے خیال میں جس کو ہم سندھی میں میٹ بولتے ہیں، اردو میں کیا بولیں گے؟ ملتانی مٹی. ملتانی مٹی ہے. ٹھیک ہے. وہ حجارت رہا، چکی کے پتھر. عام تو پتھر ایسے ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جن پتھروں سے چکی بنائی جاتی ہے وہ مہنگے ہوتے ہیں، قیمتی ہوتے ہیں. والجواہر، یا وہ پتھر جو جواہر ہے، مثلا زبرجد ہے، عقیق ہے، فیروزہ ہے وغیرہ، یہ بھی سب بیٹا زمین ہے، زمین کا حصہ ہے لیکن اس میں ایک خصوصیت ہے تو ان پہ بھی جو خمس دینا ہوگا. وثالثو الغوث، تیسری چیز جس پر خمس واجب ہے وہ غوث ہے. غوث یعنی گوتا لگانا پانی میں. اے ما اخرج بالغوث، یعنی وہ چیز جو اس گوتے لگانے کے ذریعے نکالی جائے. من اللؤلؤ والمرجان، ہیرا، مرجان، سونا، چاندی. البتہ سونا چاندی تو پانی میں عام طور پر گرتے ہیں،
یا کوئی جو ہے کیا ہے جناب بحری جہاز اس میں الٹ گیا، فرماتے ہیں لیس علیہ سکۃ الاسلام، البتہ سونے اور چاندی پر اسلام کی مہر لگی ہوئی نہ ہو۔ اگر اسلام کی مہر لگی ہوئی ہے تو پھر اس کا جو ہے کیا تعلق ہوگا مال مجہول المالک، یعنی ایسا مال ہے جس کا مالک مجہول ہے، اس کے احکام الگ سے آئیں گے۔ والعنبر، یا آپ کو پانی سے کیا ملتا ہے بیٹا؟ عنبر ملتا ہے۔ والمفہوم منہ، بھائی یہ جو آپ نے غوث کا لفظ کہا، اس سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر پانی کے اوپر کوئی چیز پڑی آپ نے ایسے ہاتھ میں ڈال کے اس کو نکالی تو اس کو غوث نہیں کہیں گے۔ وہ چیز جو سمجھ میں آتی ہے الاخراج من داخل الماء، پانی کے اندر سے آپ چیز لے آئیں۔ فلو اخذ شیء من ذلک، اگر لی گئی ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز، مثلا کوئی ہیرا کنارے پہ پڑا ہوا تھا، عنبر کنارے پہ پڑا ہوا تھا، سونا چاندی کنارے پر پڑے ہوئے تھے، یا آپ جیسے پانی میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے، تو ابھی گوتا وغیرہ نہیں لگایا، ایک جو ہے جناب پانی کی چھولی، چھولی کو سے کیا کہیں گے؟ لہر، پانی کی لہر آئی، وہ چیز آ کے آپ کے جیب میں خود پڑ گئی، آپ نے نہیں نکالی، ٹھیک ہے، تو پھر من الساحل، بھائی ساحل یعنی کنارے سے مل جائے، او من وجہ الماء، یا پانی کے اوپر سے مل جائے، لم یکن غوثن، تو اس کو غوث نہیں کہیں گے۔ وفاقا للمصنف فی الدروس، یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں بلکہ مصنف صاحب بھی اس میں متفق ہیں کتاب دروس میں۔ وخلافا للبیان، اور یہ بات خلاف ہے بیان کی، بیان والا کہتے ہیں ساحل سے بھی مل جائے تو بھی غوث ہے، پانی کے اوپر سے مل جائے تو بھی غوث ہے۔ وحیث لا یلحق بہ، جب ان چیزوں کو ملحق نہیں کیا جائے گا غوث کے ساتھ، یکون من المقاصب، تو پھر یہ کمائی والے کھاتے میں چلی جائیں گی، تو پھر کمائی میں جو خمس واجب ہوگا اس میں بھی وہ خمس واجب ہوگا۔ وتظہر الفائدۃ فی الشرائط، بھائی اس کو غوث میں شامل کریں تو بھی اس پہ خمس ہے، مقاصب میں شامل کریں تو بھی اس میں خمس ہے، پھر یہ خام کا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے کہ اس کو غوث میں شامل کریں یا مقاصد میں؟ خمس تو دونوں صورتوں میں دینا ہوگا، کہتے ہیں خمس دونوں صورتوں میں دینا ہوگا، لیکن غوث کے شرائط الگ ہے، مقاصد کے شرائط الگ ہے۔ اب یہ اگر غوث کے ساتھ ملحق ہوگی تو غوث والی شرائط کو مد نظر رکھیں گے، اور اگر مقاصد میں شامل ہوگی تو مقاصد والی شرائط کو ہم مد نظر رکھیں گے۔ وتظہر الفائدۃ فی الشرائط وفی الحاق صید البحر، بھائی کہتے ہیں سمندر کا جو شکار ہوتا ہے، شکار کا ترجمہ صید سے میں نے کیا، آیا اس کو ملحق کریں گے غوث کے ساتھ یا اس کو ملحق کریں گے مقاصد کے ساتھ؟ وجہان، اس میں دو وجہ ہیں۔ وہ تفصیل حسن، کہتے ہیں تفصیل کے قائل ہو جائے تو بہتر ہے۔ بیٹا وہ تفصیل کیا ہے؟ بھائی اگر شکار پانی کے اندر سے ملا ہے تو اس کو غوث کے ساتھ ملحق کریں، اگر پانی کے اوپر سے ملا ہے تو اس کو مقاصد کے ساتھ ملحق کریں، اگر کنارے پہ ملا ہے تو اس کو مقاصد کے ساتھ ملحق کریں، اگر من داخل الماء ملا ہے تو اس کو غوث کے ساتھ ملحق کریں۔ الحاقا لکل بحقیقت ہی، ہر ایک کو اپنے حقیقت کے ساتھ ملحق کیا جائے۔ والرابع ارباح المقاصد، جناب چوتھی چیز جس پر خمس واجب ہے وہ کیا ہے؟ آمدنی، ارباح ربح کی جمع ہے، ربح یعنی فائدہ، مقاصد یعنی کمائی، کمائی کے فائدے، من تجارت، تجارت کے ذریعے آپ کو فائدہ ہوا ہے، زراعت کے ذریعے آپ کو فائدہ ہوا ہے، گرسن، گرسن کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ درخت کاشت کرنا۔ کچھ درخت ایسے ہیں جو بہت مہنگے بکتے ہیں، آج آپ نے کاشت کیے 3 سال کے بعد آپ بیچتے ہیں تو ان پہ بھی خمس ہوگا۔ وغیرہ، بھائی یہ تو ہم نے 2-3 چیزیں بتائی نا، دودھ بیچنے سے بھی آپ کو کمائی ہوتی ہے، آپ کو خطابت سے بھی کمائی ہوتی ہے، نکاح سے بھی کمائی ہوتی ہے۔ مما یکتسب، بھائی جو پیسے کمائے جاتے ہیں، من غیر الانواع المذکورت، ہم نے جو ذکر کیے انواع ان کے علاوہ دوسرے، قسیمن، ٹھیک ہے، قسیمن یعنی وہ مقاصد کے قسیم بنیں گے ان 3-4 چیزوں کے۔ ولو بنما، اگرچہ بیٹا ایک چیز آپ نے کمائی نہیں ہے، آپ کے پاس موجود ہے لیکن اس کی نما آپ کو ہو رہی ہے، بیٹا وہ کیا ہے؟ مثلا آپ کے درخت لگے ہوئے ہیں، اس میں آ کے ہر سال شہد بیٹھتی ہے، 1 من آپ شہد اتارتے ہیں۔ وہ تولد، یا آپ نے جو کیا ہے جناب گھوڑے اور گھوڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ ہر سال کئی بچے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ارتفاع قیمت، یا آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے جس میں اضافہ نہیں ہے لیکن اس کی قیمت عمران خان نے مہنگی کر دی وغیرہ۔ خلافاً للتحریر،
یہ بات خلاف ہے بیٹا تحریر کے. یعنی لما میں تو ان تمام چیزوں پر خمس لاگو کر دیا نا، مقاصد کے گویا کے حصے میں ڈال کے. کہتے تحریر والا کیا کہتے حیث النفع ہو فی الارتفاع، وہ کہتے ہیں خمس کی میں نفی کروں گا فی الارتفاع، جب قیمت بڑھے تو اس میں خمس نہیں ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ.